आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफीयना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। ख़वातीन व हज़रात, कुरान करीम के मुख्तलिफ़ आयात पर हमारे मुल्क के जय्यद उलमा गुफ्तगू फरमाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम के एक एक आयत पर गुफ्तगू होती है, शान नुज़ूल से लेकर लम्हे मौजूद तक। जब कुरान करीम की ये आयत नाजिल हो रही थी तो कैसे हालात थे, क्या वजह बनी इन आयत के नाजिल होने की। आज कुरान करीम की ये आयत हमसे क्या मुखातबत करती हैं और कर रही हैं, यह हमारे मुल्क के जय्यद उलमा हमें तालीम करते हैं। पीर, मंगल, बुध और जमेरात 4 दिन हम यही काम करते हैं और जुमा और हफ्ता 2 दिन सवाल व जवाब के लिए हमने मखसूस कर रखे हैं। इन 2 दिनों में आपके सवालात और हमारे अहद के एक जय्यद मुफ्ती साहब के जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम लेते हैं। सूरह अनाम की आयत नंबर 52 पर आज हम बात करवाएंगे अपने मुल्क के एक बड़े आलिम दीन से, स्कॉलर से। अल्लाह फरमाता है, और जो लोग अपने रब को रात दिन पुकारते रहते हैं और उसकी खुशनूदी की तलब में लगे हुए हैं, इन्हें अपने से दूर न कीजिए। मुखातबत हो रही है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कैसा मौका है, कौन सा मौका है? ये सूरह अनाम है, आयत नंबर 52 है। अच्छा, ये पूरी सूरत एक ही रात में मुकम्मल नाजिल हुई। ये हम और आप जानते हैं, ये बात इस प्रोग्राम में बारहा मरतबा ये बात आई है। ख़वातीन व हज़रात, कुछ गरीब, मुफलिस, कमज़ोर लोग दीन में दाखिल हुए और कुछ सरदार, ताकतवर रईस वो भी दीन में दाखिल हो रहे हैं। और जो रईस हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम दीन कबूल कर लेते हैं तो हम और ये बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम और अम्मार यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम और हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो कि माशरे के पिसे हुए लोग हैं, हम दोनों तो बराबर हो जाएंगे। और ये लोग तो साबिक़ून अल-अव्वलून में भी शामिल हैं। ये साबिक़ून अल-अव्वलून, इस पर बात करेंगे इंशाअल्लाह हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान कि ये साबिक़ून अल-अव्वलून किन्हें कहा जाता है। सवाल हम ये रखेंगे, सीखेंगे कि हमें हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ये बताएं कि दीन में फ़जीलत का मेयार क्या है। अल्लाह फरमाता है कि इनके हिसाब में से किसी चीज़ का बार आप पर नहीं और आपके हिसाब में से किसी चीज़ का बार उन पर नहीं। हमें समझाने के लिए अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, मुखातबत हो रही है वजह वजूद कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि इस पर भी अगर आप उन्हें दूर रखेंगे तो जालिमों में शुमार होंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह अपने जान निसारों को, अपने वफ़ादारों को किस तरह ख़ुद से दूर रख सकते थे, लेकिन हमें बताया जा रहा है, उम्मत को बताया जा रहा है कि तुम्हारा रवैया क्या होना चाहिए। ख़वातीन व हज़रात, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवालात इस झैल में आएंगे और हम सीखेंगे मोहतरम डॉक्टर हबीबुर्रहमान आसिम साहब से, जो कि तशरीफ़ फरमा हैं इस्लामाबाद से हमारे साथ। डॉक्टर साहब, बड़ा शुक्रगुज़ार आप तशरीफ़ लाए। हमेशा की तरह आज भी आप
जिस तरह गुफ्तगू फरमाते हैं और तफसीर कुरान बिलकुरान जिस तरह आप फरमाते हैं और कुरान करीम की आयात का एक एक लफ्ज़ जो वाज़े कर देते हैं, जो कि आपका ख़ासा है, आज भी हम आपसे सीखेंगे। डॉक्टर साहब पढ़ाते रहे और पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पढ़ाना तो और पढ़ना भी एक नशा है। एक आदमी ट्रांस में रहता है। बड़े खुश नसीब हैं वो लोग जो तालीम हासिल करते हैं और फिर इल्म के फ़रोग़ में अपना किरदार अदा करते हैं। डॉक्टर साहब को खुशामदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से सूरतुल अनाम और आयत नंबर 52 औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला ततरुदिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदावति वल्अशिय्यि युरीदूना वजहा मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शै वमा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शै फ़तदरुदहुम फ़तकून मिनज़्ज़ालिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो लोग अपने रब को रात दिन पुकारते रहते हैं और उसकी खुशनूदी की तलब में लगे हुए हैं, उन्हें अपने से दूर ना कीजिए। उनके हिसाब में से किसी चीज़ का बार आप पर नहीं है और आपके हिसाब में से किसी चीज़ का बार उन पर नहीं। इस पर भी अगर आप उन्हें दूर रखेंगे तो जालिमों में शुमार होंगे। ख़वातीन व हज़रात, इससे पहले कि हम रखें आज के प्रोग्राम के हवाले से पहला सवाल मोहतरम डॉक्टर हबीबुर रहमान आसिम साहब की खिदमत में, उससे कबल कल के पूछे गए सवाल का दुरुस्त जवाब और आज का सवाल आपकी खिदमत में। कल का सवाल हमारा ये था कि मस्जिद क़ुबा का ज़िक्र कुरान करीम की किस सूरत में आया है? दुरुस्त जवाब सूरह तौबा में। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए। ग़ज़वे बदर में शहीद होने वाले मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 1313 या 14? जो दुरुस्त जवाब आप समझते हों रवाना फरमाइए। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 00922134527009। हमारा दूसरा फ़ोन नंबर है 00922134300980। हमारा ईमेल एड्रेस ps@duniatv.tv। हमारा व्हाट्सएप नंबर 009232520194। डॉक्टर साहब इरशाद फरमाइए। मैंने इंट्रो में कुछ कहने की कोशिश की, इरशाद फरमाइए, आगाज़ कीजिए कि शान नुज़ूल क्या है। जब ये आयत नाजिल हो रही है तो अल्लाह क्या बताता हुआ आ रहा है, और ये लोग कौन लोग हैं जो अपने रब को रात दिन पुकारते रहते हैं? रात दिन पुकारते रहने से मुराद क्या नमाज है? इरशाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हमारे सीनों को खोल दे आमीन। और हमारे जहन को भी इसके लिए आमादा कर दे कि हम अल्लाह की बात को पूरे तरीक़े से समझ पाएँ। आमीन। ये आयत जो है उस मौके पर नाजिल हुई कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिए हुए मिशन और अल्लाह ताला की तरफ से जो सौंपा गया था काम वो कर रहे थे, और हर बस्ती में, हर कबीले में, हर आने जाने वाली जमात में जो भी मक्का में आता या जो भी मदीना में पहुंचता, तो इन सब को अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बातें
تعلیم کرنے کی بھرپور کوشش کیا کرتے تھے۔ لیکن اس موقع پر کچھ ایسے لوگ بھی تھے جس کے لیے آپ نے بڑا صحیح اور پراپر لفظ استعمال کیا، کچھ رئیس، کیونکہ کسی شخص کا امیر ہونا یہ محض رئیس کی علامت نہیں ہے۔ رئیس ایک ایسی کیفیت میں انسان چلا جاتا ہے کہ جو اپنے آپ کو بڑا سردار سمجھتے ہوئے دوسروں کو کمتر سمجھنے لگتا ہے، اپنی انا میں، اپنی نخوت میں، اپنے غرور میں ہر وقت وہ پڑا رہتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ کسی نہ کسی انداز میں تعصب کی بات کرنا اور اسے فروغ دینا، یہ ان کی عادت ثانیہ بلکہ عادت اولیٰ بن چکی تھی۔ تو ایسے سردار، ایسے وہ افراد کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے اور سمجھنے کے باوجود آپ پر ایمان نہیں لا رہے تھے، تو کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی ایسی بات کی تلاش میں رہتے تھے جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض کرنے کی وجہ ان کو نظر آ جائے، یا کوئی صورت ایسی بن جائے کہ آپ علیہ السلام پر اعتراض کر سکیں۔ وہ سردار جو تعصب میں اور غرور میں مبتلا تھے، تکبر میں مبتلا تھے، ان کی ثقافت میں یہ بات شامل ہو گئی تھی کہ کوئی غریب آدمی، کوئی کمزور آدمی، کوئی پسا ہوا آدمی وہ نہ ان کے ساتھ رہ سکتا ہے، نہ ان کے قریب بیٹھ سکتا ہے، بلکہ وہ بھی ان کے مجلس میں آنا پسند نہیں کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو رئیس زادے تھے، ان کے دماغ میں ایک ایسا خناس پیدا ہو گیا جس نے انسانوں کو انسانوں سے دور کر دیا، اور ان کے درمیان میں ایسی تفریق پیدا کر دی جو امیر اور غریب کی یا قبائلی تعصب بڑے اور چھوٹے کے حوالے سے انہوں نے اختیار کی۔ تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت میں جو اعتراض کیا وہ یہ کہ کیا ہم آپ کی بات مانیں اور آپ کے ساتھی بن جائیں، جبکہ آپ کے ساتھی وہ لوگ ہیں جن کا آپ نے حوالہ بھی دیا، جس میں حبشہ کے بلال ہیں، اور فارس کے سلمان فارسی ہیں، اور عمار ابن یاسر ہیں، جو ایک خادم گھرانے میں پیدا ہوئے اور سرداروں کی جو ہے وہ خدمت کیا کرنے والے تھے، اور اسی طرح بہت سارے لوگ، خباب ابن ارت کے جو غریب آدمی تھے اور انہیں مختلف موقعوں پر اذیت ناک کیفیات سے گزرنا پڑا۔ عبداللہ ابن مسعود وہ بھی اگرچہ بہت بڑے بعد میں آنے والے زمانے میں وہ بہت بڑے عالم بنے اور پہلے بھی ذہین تھے، لیکن بکریاں چرانے والے ایک عام آدمی کی حیثیت میں ان کو لوگ دیکھا کرتے تھے۔ تو یہ تمام لوگ اور ان جیسے اور بہت سارے، جن میں کچھ باندیاں بھی شامل تھی، خواتین جو لوگوں کے ہاں کنیز کے طور پر، باندی کے طور پر کام کرتی تھی، تو وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنتے تو انہوں نے قبول کر لیا، انہیں ان کی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اچھی لگی، اور دل نے آواز دی کہ ہاں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچی بات کہہ رہے ہیں، اور جس دین کی دعوت دے رہے ہیں وہ دین بھی بالکل سچا ہے۔ تو یہ لوگ ان پر ایمان لانے والے بن گئے۔ آپ نے ایک اور لفظ استعمال کیا، السابقون الاولون، تو یہ السابقون الاولون میں شامل ہو جائے، جو وہ تمام لوگ کہ جو سب سے پہلے آپ کی پکار سننے کے بعد انہوں نے آپ کی پکار پر لبیک کہا، آپ کی سچائی کو قبول کیا، اور آپ کے دین کی عظمت کو محسوس کرتے ہوئے ایمان لانے والے بن گئے۔ تو یہ السابقون الاولون جو تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور ہمیشہ اپنے قریب ان کو جگہ دیا کرتے تھے۔ جہاں کہیں مجلس ہوتی تو آپ کے آس پاس جو لوگ سب سے زیادہ قریب ہو کے بیٹھا کرتے تھے وہ یہی لوگ تھے، اور یہ سرداروں کو بہت ہی بری بات لگتی، کیونکہ ان کا کلچر، ان کے اپنے اندر جو تکبر والی کیفیت تھی، وہ اس چیز کو قطعی طور پر برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو وہ آپ علیہ السلام کو طعنہ دیتے ہوئے کہتے کہ ہم آپ کی بات مانیں، جبکہ آپ کی بات ماننے والے یہ بالکل کمزور، مسکین، جن کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں، کوئی عزت نہیں، تو یہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں، تو کیا ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ باتیں سنا کریں گے اور دیگر کام کیا کریں گے، ان کے ساتھی بن جائیں گے؟
جی تو سب سے بڑا اعتراض ان کا یہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں ہی اس آیت میں ایک بات کہی اور اس سے پہلے والی آیت میں بھی ایک ہلکا سا اشارہ کیا کہ آپ علیہ السلام جب کسی بندے میں کوئی دین کی رغبت پائیں تو اسے لازماً دین کی دعوت دیں، جی کیونکہ آپ کا مشن ہی یہی ہے۔ اور دوسرا حکمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جو بات سمجھ سکتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، صحیح راستے پر چلنا چاہتا ہے، اس کا تو حق زیادہ ہے، وہ فائق حق رکھتا ہے کہ اس کو بات بتائی جائے۔ تو پہلی آیت میں یہ بات بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پھر دوسری آیت میں ان کفار اور ان رؤساء کا یہ برا تصور جو تھا جس کی بنیاد پر انسانوں میں تفریق پیدا ہو گئی، اس کی مذمت فرمائی، ساتھ ساتھ آپ کو حوصلہ بھی دیا اور یہ فرمایا کہ دیکھیے آپ صرف لوگوں کو صحیح بات کی دعوت دیتے رہیں، جو بھی ان میں حق کی صداقت کی بات سمجھنا چاہتا ہے وہ آپ کے قریب آ جائے گا، آپ کی بات کو مان لے گا۔ تو اگر کوئی شخص نہیں مانتا تو آپ پر کوئی آپ پر کوئی حساب نہیں ہے، اور اگر آپ جو ہے وہ ان تک بات نہیں پہنچائیں گے تو پھر معاملہ ذرا خطرناک ہے۔ اور یہ آج کے دور میں بھی علماء کو یہ بات بتائی جا رہی ہے جی کہ جب بھی دین کی بات اور عقل کی بات بتائی جائے تو اصل جو قابل تعریف شخص ہوگا وہ ہوگا کہ جو اس عقل کی بات کو سمجھ بھی پائے اور فوراً اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے، اس کا حامی بن جائے۔ ٹھیک تو جو آپ کا حامی بن رہا ہے یقیناً وہ قابل تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی انہی کی تعریف فرمائی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سبحان تو اللہ۔ یہ تمہارا تصور بالکل غلط ہے کہ ہم رئیس زادے ہیں اس لیے ہماری عزت زیادہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور کتنے ہی ایسے مقامات ہماری گفتگو میں انشاءاللہ ذکر ہوگا ان کا جی ہاں کہ آپ علیہ السلام نے باقاعدہ وضاحت کے لیے مختلف لوگوں کا حوالہ دیا اور پھر بتایا آخر میں کہ دیکھو جنہیں تم بہت ہی معزز سمجھتے ہو اللہ کے نزدیک وہ معزز نہیں ہیں، اور جنہیں تم حقیر اور کمزور اور مسکین سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے۔ ٹھیک اور پھر اصول فرما دیا کہ جس کا کردار اچھا ہے، جس کا تقوی اچھا ہے، جس کی زندگی بہتر ہے، جی جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے، تو وہی اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک کسوٹی آپ نے بیان فرما دی قرآن کریم کی آیت سورہ حجرات کی، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ اکبر، اس پر بھی آپ سے بات کروائیں گے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پر دو خصوصیات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، اس کے بعد ہم یہ امیر اور غریب اور اہل ثروت اور مفلس افراد، سماجی طبقات وغیرہ، اس پر بھی آپ سے بات کروائیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان میں دو خوبیاں ہیں جنہیں اپنے سے دور نہ کیجیے۔ پہلی خوبی کیا ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کو رات دن پکارتے ہیں، اللہ اکبر، اس سے کیا مراد ہے؟ اور اللہ اکبر دوسری خوبی، اور اللہ کی خوشنودی کی طلب میں لگے رہتے ہیں، بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ارشاد۔ دیکھیے یہی بات جب ہم ایمان کا تذکرہ کرتے ہیں کہ فلاں شخص مومن ہو گیا، تو جو شخص بھی سچے دل سے ایمان لاتا ہے وہ ان خوبیوں کا خود بخود حامل بن جاتا ہے، یعنی یہ صفات اس کی بنیادی صفات میں شامل ہو جاتی ہیں۔ مومن کب ہوتا ہے؟ مومن کوئی شخص تب بنتا ہے جب وہ ہر چیز میں اللہ رب العزت کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت، اس کے لیے وہ ہمیشہ سرگرداں رہے اور کوشاں رہے، کوشش کرتا رہے، اس کی طلب میں، اس کی نیتوں میں، اس کے ارادوں میں، اس کے دل و دماغ میں اللہ اور اس کے رسول ہی بستے رہیں۔ صلی اللہ تو جس کے دماغ میں اللہ رسول بستے رہیں، جس کے دل جو ہے وہ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، جی تو پھر دن اور رات کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں گزر سکتا جی کہ اللہ کی یاد میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و محبت میں کوئی لمحہ وہ چھوٹ جائے۔ سبحان وہ تو اللہ۔ ہمیشہ یعنی یہ نماز کے آگے کی چیز ہے، یہ نماز تو پڑھتے ہی ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اللہ کی حضوری میں رہتے ہیں ہمہ وقت۔ جی اور دیکھیے قرآن مجید کی کتنی آیتیں آپ کے پروگرام میں ان کا ذکر کئی بار آیا
کہ جو چلتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہوئے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد پھر تذکرہ کیا گیا ہے کہ نماز جب مکمل ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں. حالانکہ بتاتا ہے جو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں، جو قرآن مجید کی آیات بھی رہنمائی کرتی ہیں کہ اس وقت جب نماز پڑھ لی آدمی نے تو پھر بازار میں اپنے کام کر رہا ہوگا، گھر میں اپنے کام کر رہا ہوگا، اپنے دفتروں میں کوئی اور کام کر رہا ہوگا، لیکن اللہ کی یاد، اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ کی رضا میں کوئی قدم اٹھانا ہے یا کوئی فکر دل و دماغ میں بٹھانی ہے، وہ اس سے بیگانہ نہیں ہوتے. وہ اپنے کاروباروں میں بھی، اپنے دفتروں میں بھی، اپنی مشغولیات میں بھی، اپنے گھروں میں بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کسی نہ کسی انداز میں کرتے رہتے ہیں. تو یہ ان کی ایمان کی علامت ہے جس کی بنا پر اللہ رب العزت انہیں اس قدر محبوب سمجھتے ہیں. بلال حبشی ویسے ہی تو نہیں بلال حبشی بن گئے، اور سلمان فارسی جو ہیں ویسے ہی تو نہیں بن گئے. ایک زندگی لگائی حق کی تلاش میں، اور ایک ملک سے دوسرے ملک میں، ایک خطے سے دوسرے خطے میں مسلسل سفر کرتے رہے اور حق کی تلاش کرتے رہے. صہیب رومی جو ہیں وہ بھی اسی طریقے سے، اور دیگر جن کے نام آپ نے، عمار ابن یاسر، انہیں کون فراموش کر سکتا ہے، ان کے خاندان کو کون فراموش کر سکتا ہے، جنہیں اللہ کے رسول نے زندگی میں ہی جنت کی اور اللہ کی رضا کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ صبرن یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ. اے آل یاسر صبر کرو اور اس تکلیف کو برداشت کرو، تمہارا جو ہے وہ ٹھکانہ، تمہارا آخری جو مقام ہے وہ جنت ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کسی نہ کسی انداز میں مصروف رہا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے وہ یہ کام بھی کرتے رہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو اس کی رضا حاصل کرنا، یہ بھی ان کی مشغولیات کا بہت بڑا حصہ ہوا کرتے تھے. تو کسی ایسے کام کی تلاش بھی کرتے رہنا کہ جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، اس کا تذکرہ بھی ہلکا سا اس میں کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کی خوشنودی ساتھ رہے، اللہ راضی رہے ہم سے، بس اسی میں زندگی گزر جائے. سبحان اللہ. ان کے ذہنوں میں یہ بات موجود رہتی ہے اور اللہ کو دن رات پکارتے رہتے ہیں. یہ انہیں اپنے سے دور نہ کیجیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نصیحت فرما رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچ رہی ہے. ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار آپ پر نہیں ہے. اللہ اکبر. اور آپ کے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ذرا اسے کھول دیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج کا جو داعی دین ہے، جو دین کو پیش کر رہا ہے، جو جس کے پاس اتنی بڑی ذمہ داری ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. ان کی ذمہ داری کیا ہے کہ کون لوگ ان کے قریب ہونے چاہیے؟ یہ عمرہ، یہ رئیس زادے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مشغول رہتے ہیں. یہاں تو اللہ کو راضی کرنے کی بات ہو رہی ہے. ان سے زیادہ قربت ہونی چاہیے ہمارے معزز علماء کو، یا وہ لوگ جو لٹے پٹے ہیں، مفلوق الحال ہیں بظاہر لیکن اللہ سے قریب ہیں، وہ بھی علماء کے قریب لوگوں میں شامل ہونے چاہیے. ارشاد. دیکھیے انیک بھائی، آپ نے ایک بہت اچھی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے. یہ جو بظاہر لٹے پٹے اور مسکین اور غریب لوگ دکھائی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف ان کی مسکینی کا تذکرہ نہیں کیا، اصل میں ان کے ایمان کا اور ایمان کی لگن کا اور اس محبت کا تذکرہ کیا ہے جو اصل باعث عزت ہے، اور جن کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام اور مرتبہ بلند کیا تھا. یہ آیت جو کہ خالصتاً ان لوگوں کے بارے میں بتائی گئی کہ جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے ہیں، یہ تو صفت کے طور پر اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیشہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. لیکن جو سیاق و سباق بتا رہا ہے، جس کا ہم نے حوالہ دیا، آپ نے بھی حوالہ دیا، کہ عمومی طور پر یہ لوگ غریب تھے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف غریب ہی ایمان لے کے آئے تھے۔ آپ بھی اس سیرت کو اچھی طرح جانتے بھی ہیں، بیان بھی ہوتی رہتی ہے کہ وہ تمام افراد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین میں سے شامل تھے جو بظاہر دنیا کے اعتبار سے بھی مالدار تھے، جن میں ابو بکر صدیق بھی شامل ہیں جو کہ تاجر پیشہ تھے، سیدہ خدیجہ بھی شامل ہیں جن کی تجارت جو ہے وہ مکہ سے یمن تک اور یمن سے شام تک پھیلی ہوئی تھی، اور جس میں عبد الرحمن ابن عوف بھی شامل تھے۔ لیکن اس میں ایک خاص بات ہے، جو ایک رئیس زادہ ہوتا ہے اور ایک مومن امیر آدمی جو ہوتا ہے، مال و دولت ثروت والا، ان دونوں میں بہت بنیادی فرق یہ ہے کہ جو نو دولتیہ یا رئیس زادہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ بخیل بھی ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، مال پر سانپ بن کے بیٹھنے کی کوشش کرتا ہے، انتہائی بخل اور شح جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ اس کی ذات کا حصہ ہے۔ تو اس وجہ سے نہ وہ خود اگرچہ عیاشی کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن جو راحت کسی غریب کو کھانا کھلا کر مل سکتی ہے وہ اس سے محروم رہے، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ بھی انہیں قابل نفرت سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو قابل نفرت سمجھتے تھے۔ لیکن جن امیر لوگوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے ان کا مال تو بے شک بہت زیادہ تھا، لیکن حقیقتاً ان کی جو زندگی تھی وہ انہی مسکینوں جیسی تھی، انہی غریب لوگوں کی طرح وہ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اونچے اونچے محل اور بہت ہی فاخرانہ قسم کا لباس اور عیاشی والی زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ ابوبکر صدیق یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کسی اور طرح سے گزر رہی ہو اور ان کی زندگی کسی اور طریقے سے گزر رہی ہو؟ تو اس اعتبار سے باقی جتنے بھی عمراء تھے وہ ظاہری اعتبار سے انہی مفلسوں جیسے تھے، یعنی جس طرح وہ کبھی کبھار انہیں کچھ کھانے کو ملتا تھا، ان بڑے انبیاء بڑے جو اصحاب رسول ہیں ان کے بارے میں بھی ایسے کتنے ہی تذکرے ہمیں ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں تو باقی بھی جو بظاہر غنی تھے انہوں نے بھی پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے۔ اگر ان کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا تو ان کے گھروں میں بھی چولہا نہیں جلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں ایک مزید درجہ یہ عطا فرما دیا کہ انہیں مال دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کھلا دل، فراخ دل ان کو بنا کے ان غریبوں کی بہت زیادہ مدد کرنے کا انہیں ذریعہ بنا دیا۔ لوگ تاریخیں پڑھتے ہیں، سیرت کا تذکرہ کرتے ہیں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب سیرت بیان کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ ایسی شخصیت تھے کہ جن کے صرف چند کام ہی انہیں جنت میں پہنچانے کے لیے بہت کافی تھے، بلکہ ایک کام ہی کہ بلال حبشی کو انہوں نے خرید کر آزاد کرا دیا، اور صرف ایک بلال نہیں اور کتنے ہی ایسے لوگ جو غلام تھے اور جو کنیزیں تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، ان غریب لوگوں کی مدد کرنے کے لیے یہ لوگ آگے بڑھے۔ یہ بظاہر امیر لوگ لیکن دل کے غنی ہونے کے ساتھ ساتھ ظاہری طور پر بھی غریبوں جیسی زندگی بسر کرنے والے لوگ تھے۔ یہ تو بعد کا زمانہ تھا، آپ علیہ السلام کی رحلت ہو گئی اور دیگر زمانے بدلتے چلے گئے جب لوگوں کے حالات بھی کچھ نہ کچھ تبدیل ہونا شروع ہو گئے، لیکن جن اصحاب کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں وہ انہی غریبوں کی زندگی کی طرح زندگی بسر کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت جیسے میں نے ذکر کی کہ انہیں غنی اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا ایک وسیلہ بنا دیا، سبب بنا دیا، تو وہ لوگ اس کام کو لے کر آگے بڑھتے رہے۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو دعوت دی اس میں امیر بھی تھے اور غریب بھی تھے، طاقتور بھی تھے اور کمزور اور مسکین بھی تھے، ہر طرح کے، لیکن ایمان کو قبول کرنے کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں رہا۔ جہاں وہ اذیتیں برداشت کر رہے ہیں وہاں یہ مسکین بھی اذیتیں برداشت کر رہے ہیں، سبحان اللہ، اور ساری سیرت ہمیں نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سوال میرا یہ بھی تھا ڈاکٹر صاحب کہ آج کے داعی دین کی ذمہ داری کیا ہے اس آیت کے ذیل میں، لیکن جو آپ نے گفتگو فرمائی خلیفہ اول
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو ایک جملہ، اور ایک جملہ کیا ہے، یہ فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بار بار ذہن میں آتا ہے. اللہ اکبر، کیا آپ کا فرمان ہے کہ جس شخص نے مجھ پر کوئی احسان کیا میں نے اس کا احسان اتار دیا، صرف ابو بکر صدیق کے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اکبر. جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. سیرت میں کیا مقام اور تاریخوں میں بالکل ان کا مقام کوئی جو ہے وہ اس کو گھٹا نہیں سکتا، کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا. تو ثانی اور اس اسنین. طرح باقی لوگ بھی اسی طرح. جی ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا مقام ہے حضرت ابو بکر کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یعنی یہ بات آپ نے بالکل واضح کر دی، بیان فرما دی کہ جو اہل سربت ہیں ان کی جو عزت ہے وہ ان کی شان و شوکت کی وجہ سے نہیں کی جائے گی، وہ اللہ تعالیٰ کے کتنے فرما بردار ہیں یہ دیکھا جائے گا. اور کسی غریب اور مفلس کی بے توقیری اس وجہ سے نہیں کی جائے گی کہ یہ مفلس ہے، غریب ہے، اب اس کو کیا قریب کرنا اپنے سے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ ہے جو آپ نے ہمیں بتایا، سکھایا، تعلیم کیا کہ یہ ہے دین کا پیمانہ، دین کی کسوٹی، کہ عزت کا حقدار اصل میں کون ہے. اور قرآن کریم کی وہ آیت تو سبحان اللہ جو آپ نے ارشاد فرمائی کہ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. ڈاکٹر صاحب میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ تھا اور یہ ہے کہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کوئی اچھا نہیں لگ رہا یہ کہتے ہوئے ہمیں، کہ ہمارے بہت سارے علماء، گراں قدر علماء، ان کے قریب ہم یہ غریبوں مفلسوں کو یا معاشرتی جو طبقات ہیں ہمارے، اس میں نچلے طبقے وہ ذرا کم دیکھتے ہیں، لیکن جن کے بڑے بڑے گھر ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ان کے پاس خود بھی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، اور ان کا جو انداز ہے وہ بڑا شاہانہ انداز ہے، تو وہ ایسا ماحول بنا کے رکھتے ہیں ایک متمول نظر آئیں. آپ نے کتنی بڑی بڑی مثالیں دیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی مثال آپ نے دی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. کیا یہ جیت صحابہ، ان کا جو انداز رہا وہ کچھ اور رہا. تو آج کے جو ہماری جو مذہبی قیادتیں ہیں ان کو کیا آپ پیغام دیں گے؟ دیکھیے انیق بھائی، ہمیں تو قرآن مجید کی وہ ایک آیت جو ایک سربراہ آیت ہے، بہت ہی بڑی آیت ہے، جو ہر قدم پر ہماری رہنمائی کرتی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. جب بھی کسی کردار کو دیکھنا ہو، جب بھی کسی معاملے کی پرکھ کرنی ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین معیار، سب سے اچھی کسوٹی، سب سے اچھی مثال بن کے آتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عالم، زیادہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جاننے والا، حکمتوں سے بھرپور شخصیت، جن کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست خود جو ہے وہ اپنی تعلیم سے آگاہ کیا اور آپ کے دل و دماغ کو روشن کیا، منور کیا. تو آپ علیہ السلام کا طرز عمل کیسا تھا؟ ایک عالم ہونے کے ناطے سے اس کے لیے بھی، عالم کو بھی رسول اللہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پڑے گا، اور ایک غریب آدمی کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پڑے گا. یعنی جب غریب آدمی دیکھتا ہے آپ علیہ السلام کی شخصیت اور آپ کی سیرت کو پڑھتا ہے، تو اسے وہاں پر یہ نظر آ جاتا ہے کہ بھوکوں ہیں اور ایک عرصے سے کوئی بہت لذیذ چیز، بہت ہی اچھی چیز کھانے کا موقع نہیں ملا، بلکہ آپ علیہ السلام نے ایک ہی دسترخوان پر ایک سے زیادہ قسم کے کھانے اس کو پسند ہی نہیں فرمایا. تو غریب آدمی جب اس کو دیکھتا ہے تو یقیناً وہ مثال بن جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جن عظیم شان شخصیات کا تذکرہ کیا ہے، ان کا تذکرہ بھی اسی حوالے سے ہی ہمارے سامنے آتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ عثمان غنی مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت ہی بڑے عیاش اور بہت بڑے بڑے محلات پہ رہتے تھے
اور زندگی بسر کرتے تھے، ان کی زندگی بھی بتاتی ہے کہ اگر کہیں کنویں کی ضرورت ہے مومنین کو تو کنویں کے مالک اگرچہ عثمان تھے، لیکن اس کنویں کو فروخت کر کے وہ مزید مالدار نہیں بنے تھے۔ وہ کنواں اللہ تعالیٰ کی حضور پیش کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کا سودا کیا تھا اور کہا، ہمیشہ ہی یہ کہتے رہے کہ مجھے اس سے زیادہ قیمت مل رہی ہے۔ یہ طرز عمل بتا رہا ہے کہ انہوں نے کس چیز کو پسند کیا۔ مدینہ منورہ میں آپ ایسی مثال نہیں دیکھ سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی نے چوبارہ بنایا ہو اور 2 منزلہ یا 3 منزلہ عمارت بنائی ہو۔ آخر یہ مثالیں کس لیے دی گئی ہیں؟ اس لیے کہ امیر ہونے کے باوجود وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہی جیسی زندگی بسر کرنا پسند کرتے تھے، اور غریب ہونے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ یہ بھی اللہ کے رسول کو ویسے ہی پسند کرتے تھے اور اسی جیسی زندگی بسر کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ تو دونوں اعتبار سے پھر آپ کو جو سوال جو ہے وہ زیادہ نکھر کے واضح ہو جاتا ہے کہ آج کے علماء کو نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی جو زمانے گزر چکے، جو بھی صاحب علم ہے، جو علم پھیلانے کی نیت رکھتا ہے، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنائے۔ ایک کسی بہت بڑے عالم کا بحث مشہور ہو جانا کہ پورا پاکستان جانتا ہے یا پوری دنیا جانتی ہے یا بہت بڑا علاقہ اس میں ان کا ڈنکا بج رہا ہے، اتنی کتابیں لکھتی ہیں، یہ معیار نہیں ہے۔ اصل معیار یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا کہ اس کے اندر تقویٰ کتنا ہے، اور پھر اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ دین کتنے اچھے طریقے سے، کتنے مخلصانہ طریقے سے، کتنی انتھک محنت کرتے ہوئے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ اور ایسے لوگ ہمیشہ عمراء کی مجالس سے بچتے رہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی داستان پڑھ کے دیکھ لیجئے، اور جتنے بھی بڑے بڑے علماء، اولیاء، بزرگ گزرے ہیں، ان کی زندگی اس سے بالکل مختلف ہوا کرتی تھی۔ بلکہ سیدنا عثمان ابن علی وہ علی بن عثمان جو ہیں وہ بتاتے ہیں، ان علماء کا تذکرہ کشف المحجوب کے بالکل آغاز ہی میں یہ فرما رہے ہیں کہ اب زمانہ بدل چکا ہے، اب دنیا دار مولوی، دنیا دار علماء، ان کی بڑی کثرت دکھائی دیتی ہے۔ جہاں انہیں مال دکھائی دیتا ہے، اس کی لالچ میں اور اس کی طلب میں یہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو اگر کسی بندے کا یہ طرز عمل ہے تو وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت سے ہٹ گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مالدار نہیں ہونا چاہیے، مالدار ہونا چاہیے، لیکن مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ 2 چیزیں لازماً اسے اپنے خیال میں رکھنی چاہیے۔ پہلی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس آدمی کو پسند کیا کہ جو اپنی محنت سے کمانے والا تھا، دوسروں کی محنت کھانے والا، ہڑپ کرنے والا، اس پر نظریں رکھنے والا، یہ تو اللہ کے رسول کا نہ طریقہ تھا اور نہ ہی آپ نے یہ طریقہ سکھایا۔ اور پھر کہ جو مال بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا، اسے اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کا ان کو حوصلہ بھی ملا، اور اس بات میں وہ لوگ بہت زیادہ کام کیا کرتے تھے، غریبوں کی، مفلسوں کی تلاش کر کے ان تک اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال خرچ کرتے تھے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کی تفسیر اور کیا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ جسے مال دیا گیا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے اس مال کا امین، امانت دار بنایا ہے۔ اور امانت داری کیا ہے اس کی؟ کہ وہ ایسے لوگوں تک اللہ کا دیا ہوا مال پہنچائے کہ جو اللہ کے بندے ہیں، جو ضرورت مند ہیں۔ یہ مال بھی اسے اللہ نے ہی دیا ہے، اور جو رب کا ہے وہ سب کا ہے۔ تو یہ پوری انسانیت ایک خاندان ہے، الخلق و عیال اللہ، تو اس خدائی کنبے کا خیال رکھے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک آپ کی اجازت ہو تو میں ایک حدیث پیش کرنا چاہ رہا تھا، جو ایک خاص طور پر یہ پروگرام کی تیاری کے دوران میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں ضرور یہ پیش کروں گا پروگرام میں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بہت سے شکستہ حال، غبار آلود لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے ہاں مقبول ہوتے ہیں۔ وہ اگر کسی کام کی قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ ایسا ہی
بالکل وجہ فرمایا آپ علیہ السلام نے باقاعدہ اس حدیث کی جو ایک روایت آپ نے بیان کی، اسی حدیث کی ایک دوسری روایت میں نسبتاً اور تفصیل بھی جی بیان کی گئی ہے، جس میں کمپیریزن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ لوگوں کو کر کے دکھایا، اور پوچھا گیا کہ بتاؤ فلاں شخص کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ جی لوگوں نے اس شخص کے بارے میں وہی جو دنیا داروں کی رائے ہوا کرتی ہے اسی طرح کی رائے دی کہ بڑا مالدار آدمی ہے، بڑا معزز آدمی ہے، کسی جگہ چلا جائے تو ہٹو بچوں کی صدائیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جی ہاں یہ میں اس کا خلاصہ یا اس کی تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ اور کہیں سے اٹھ کے چلا جائے تب پتہ چل جائے، کہیں پر آ جائے تب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کون آیا تھا کون گیا تھا۔ جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ فرمایا وسلم، کہ اس کی حیثیت ایک مکھی یا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، اللہ اکبر، جس کی آپ اتنی زیادہ تعریفیں کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے جو تذکرہ کیا، پھر ایک دوسرے صحابی، ایک دوسرے آدمی کے بارے میں آپ نے پوچھا فلاں کے بارے میں کیا رائے ہے، تو لوگوں نے کہا کہ بس عام سا آدمی ہے، مفلس ہے، غریب ہے، کسی کے ہاں رشتہ مانگنے جائے تو رشتہ کوئی نہ دے، کسی مجلس میں چلا جائے تو کسی کو پتہ نہ چلے کہ کون آیا تھا، اٹھ کے چلا جائے تو یہ پتہ نہ چلے کہ کون اٹھ کے چلا گیا، اللہ یعنی بالکل مٹا ہوا آدمی، لوگ اس کی کوئی اہمیت محسوس ہی نہیں کرتے۔ تو اس کے حوالے سے آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا، اور یقیناً بجا فرمایا، اور کیا ہی اچھا فرمایا کہ اللہ کی قسم کھا کر اگر وہ کوئی بات کہہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کا بھرم رکھتے ہوئے فوراً اللہ اس کو پورا کر دے، فوراً اس کو پورا کر دے۔ تو اللہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تقسیم ہے کہ افراد کی تقسیم کس بنیاد پر ہوتی ہے۔ بنیاد ہم فراموش کر چکے ہیں، علماء بھی اور مالدار بھی، سرداران بھی، لیڈرز بھی، سیاستدان بھی، وہ اس بنیاد کو فراموش کر چکے ہیں کہ عزت کہاں ملنی چاہیے اور کس کو ملنی چاہیے۔ سبحان اللہ، وہ عزت کا معیار وہی بناتے ہیں جو کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں نے ان کو سکھائی تھی، وہی تازہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ اداروں میں بھی ہے، افراد میں بھی ہے، اور مختلف قسم کے جو جماعتیں ہیں ان کے اندر بھی یہ خامی پائی جاتی ہے۔ تو جو شخص جتنا اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اتنا ہی اسے محبوب سمجھتا ہے اور اسے محبوب بنا دیتا ہے۔ وہ جسے کہتے ہیں کہ یہ خلائق کی مرجع بن جاتا ہے، مرجع الخلائق، وہ ایسے ہی نہیں بن جاتا کہ محض تقسیم کرنے سے، دولت تقسیم کرنے سے کوئی شخص مرجع خلائق نہیں بنتا۔ در حقیقت اس کے کردار کو، جو پوری زندگی اس کو پیش کرنے والے ہیں، اس کی بنا پر وہ مرجع خلائق، لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور اس کے قریب جانا اپنے لیے باعث عزت سمجھتے ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ تو یہ وہ اللہ والے لوگ ہیں جنہیں ہم علماء کہہ سکتے ہیں، اتقیاء کہہ سکتے ہیں، نیک لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ جی بالکل، تو وہ اہل علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو دین کا ایسنس ہے، جو دین کی روح ہے، اس کو پیش کریں اپنے عمل کے ذریعے۔ ڈاکٹر صاحب، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ اور غلام کیا فرماتے ہیں کہ ہم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے بیٹھتے تھے کہ ہمارے گھٹنے مس ہوتے تھے۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی خوبصورت مثالیں پیش کر دیں کہ اس مثال کو اپنی زندگی میں تلاش کرنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ کہ بلال حبشی کی مثال کتنی اچھی ہے کہ باقاعدہ آپ کی قربت میں اس قدر قریب ہو کے بیٹھنا کہ گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ مل جائیں، حالانکہ ان کے ذہنوں میں آپ علیہ السلام کی شان و شوکت اور مرتبہ اور جلال سب کچھ موجود تھا۔ ان سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں اور کون جان سکتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کے ساتھ وہ اس طرح گھل مل کے بیٹھتے تھے اور کھانا کھاتے تھے اور کاموں میں شریک ہوا کرتے تھے کہ اللہ اکبر، بہت ہی خوبصورت مثال ہے ہمارے لیے۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب، اب ٹو ڈوز جو آخری حصے میں ہم ایک سوال رکھتے ہیں کہ یہ سورہ انعام آیت نمبر 52، اس پر تفصیلی گفتگو آپ نے فرمائی اور ہمیں قریب کیا قرآن کریم کے علم سے۔ ارشاد فرمائیے کہ آج یہ آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے؟ ہم اپنی دعوتوں میں بھی خاندان کے غریب افراد کو بلانا پسند نہیں کر رہے،
اس سے زیادہ افسوسناک بات کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ اب ہمارا اسٹیٹس وہ نہیں رہا جو ہمارے رشتہ داروں کا خدا نخواستہ ایسا ہوا، میں مثال کے طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ ابھی غریب غربا ہیں، چھوٹے علاقوں میں رہتے ہیں، ہم یہ بڑے علاقوں میں پوش ایریاز میں ہم رہتے ہیں، تو اب ہمارے گھروں میں جو شادیاں ہیں اور جو ہماری سرگرمیاں ہیں اس میں صرف بڑے لوگ آئیں گے، اہل ثروت آئیں گے۔ یہ بھی رواج بن گیا ہے ہمارا، ہم سے زیادہ آپ دیکھتے ہیں، جانتے ہیں سب یہ چیزیں۔ تو یہ آیت ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے؟ عزت کا دینی معیار کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے رویوں میں کہاں کہاں تبدیلی آنی چاہیے؟ ارشاد۔ حنیف بھائی بالکل یہی بات ہم سب نے سیکھنی بھی ہے، اور پورا پروگرام تقریباً اسی کے گرد گھومتا رہا، اور سب سے آخر میں اس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جب تک ہم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلتے ہوئے ان کی سنتوں کو، ان کے طریقوں کو اختیار نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اچھے مومن نہیں بن سکتے۔ ظاہراً تو لا الہ ہم نے بھی پڑھ لیا، آپ نے بھی، باقی سننے دیکھنے والے بھی سبھی پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ جو دل و نگاہ کو بدلتا ہے اس کی بنا پر ایک مومن واقعی مومن بنتا ہے۔ اور وہ آپ نے جو خوبصورت جو ہے نا وہ اشارہ کیا، اور بالکل بجا اشارہ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعوت کو ناپسند کیا اور ایسی دعوت کو بے برکت بتایا کہ جہاں صرف امراء کو بلایا جائے اور غریب لوگوں کو محض ان کی غربت کی بنا پر نظر انداز کر دیا جائے۔ حالانکہ جب بھی جن دعوتوں کا ذکر آپ نے بھی کیا کہ شادی بیاہ ہو یا کوئی اور مجلس کی بات ہو، تو اس میں قرابت داری سب سے زیادہ بہتر، اور قرابت داروں میں بھی ان افراد کو ایک زمانہ تھا، اب بھی ہے کہیں کہیں شاذ کہیں نظر آ جاتے ہیں، کہ ایسے افراد کی تلاش کی جاتی تھی کہ جو نیک ہوں اور جن کی عزت ان کی نیکی اور پرہیزگاری کی بنا پر، اچھے اخلاق کی بنا پر، اچھے برتاؤ کی بنا پر ہوتی ہو، تو ان لوگوں کو اپنی مجالس میں، اپنی ان طرح کی دعوتوں میں شریک کرنا لوگ باعث فخر سمجھا کرتے تھے۔ تو یہ طریقہ آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا اور جا اس رہا کی ہے۔ وجہ ان کی مالی حیثیت نہیں بلکہ ان کا کردار ہوا کرتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار۔ آخری بات جو اس آیت میں آئی وہ یہ تھی کہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو آپ ظالموں میں شمار ہوں گے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے یہ بات ہمیں تعلیم کی جا رہی ہے۔ اگر ہمارا عمل ایسا ہوا اور ہم صرف عمرہ اور اہل ثروت اور اہل مال بس انہی کے ساتھ رہے، انہی کی عزت اور توقیر اور تکریم کرتے رہے، تو پھر ہم ظالموں میں شمار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ظالم بننے سے بچائے۔ ڈاکٹر صاحب کا ایک بار پھر شکر گزار۔ خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے، ڈاکٹر صاحب سے ہمیشہ ہم سیکھتے ہیں۔ آج بھی ڈاکٹر صاحب نے بہت ساری باتیں، بڑی اہم باتیں عطا فرمائیں اور ہمارے علم میں اضافہ کیا۔ کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ مسجد قباء کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ توبہ میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ بدر میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ فرسٹ آپشن 1000، سیکنڈ آپشن 313، تھرڈ آپشن 14۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092214300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر 009232182509194۔ وقت قرآن دازی کا۔ کاش ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب کراچی میں ہوتے، ان کے دست مبارک سے ہم یہ پرچی نکلواتے اور آج کے ونر کے نام کا اعلان ہوتا، لیکن اب یہ خوشگوار فریضہ میں ادا کر رہا ہوں آسٹریلیا سے۔ یہ ہیں احد فراز صاحب، میلبرن
آسٹریلیا سے احد فراز صاحب۔ احد فراز صاحب آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا ایسے دو کام ہیں جو اخلاق خداوندی میں سے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا ایسے دو کام ہیں جو اخلاق خداوندی میں سے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔